अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल रहाल बाय सैयद ख़ज़र का एपिसोड 3 का पार्ट 2 पढ़ने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपने घर की चौखट से मुकाबिल घर की चौखट तक पहुँचते उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ते सिर्फ खटखट की आवाज़ बरपा हुई। जूते वो बाहर ही उतार आया था। जेंसन के नाखून भी अजीब तरह से लकड़ी पर खुरच रहे थे, ऐसे कि उनसे इंसान को चुभन का एहसास होने लगे। वो ऊपर आया तो उसको घर का बेहंगम सा नज़ारा देखने को मिला। तमाम लिविंग एरिया में सब्जियां, फल और टिन कैन रखे हुए थे। पूरी जगह मुख्तलिफ खुशबुओं से मातर थी। स्लैब पर चिकन और बीफ के पैकेट रखे हुए थे जिन पे अलग अलग किस्म का लेबल लगा हुआ था। रुबीना उन सब के दरमियान खड़ी सामान समेट रही थी। हाथ में एक लंबी सी रसीद थी और दांतों के दरमियान एक कलम दबा था जिससे वो लिस्ट पे टिक लगाते जा रही थी। अतर जेंसन के कॉलर का पट्टा हाथ में दबोचे किनारे खड़ा उसे घूर रहा था, क्योंकि जेंसन और उसके सामने रखा न्यूटेला के जार का रिश्ता बिल्कुल ऐसा था जैसे रोमियो और जूलियट का। जेंसन ज़बान निकालते हाँफ रहा था। अतर रुबीना से उसके दिन के बारे में पूछ रहा था। वो इधर उधर टहलते मेक योर सेल्फ एट होम कहे जा रही थी, मगर अतर ने इत्मीनान और सब्र से उसके काम ख़त्म होने का इंतज़ार किया। अधेड़ उम्र औरत धीरे धीरे चलते कुछ सामान फ्रिज में रख रही थी, कुछ को कैबिनेट में। अतर ने जेंसन का पट्टा हाथ से छोड़ा और खुद आगे बढ़ते सबसे पहले न्यूटेला का जार उसके सामने से हटाया। जेंसन जो जार की तरफ भाग रहा था, यकदम अपनी आंखों से ओझल होती ट्रीट पे अतर को गुस्सैली नजरों से बूरे गया। अलबत्ता अतर उस पर एक नज़र भी डाले बगैर रुबीना के सामान रखने में मदद करने लगा। लगता था वो महीनों की ग्रोसरी कर आई है। मैं कर लेती, तुम बैठो, अभी तो आए होंगे क्लिनिक से, उसने पास्ते का डिब्बा रखते हुए कहा। अतर भी उसके नज़दीक सोडा कैंस का कार्टून रख रहा था। थकी हुई तो तुम भी होगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ये सब अकेले लेकर आई हो, उसने सवाल किया। हाँ, फिर मार्च से उबर बुक करवा ली थी। दूर खड़ा जेंसन अब कुर्सी के नीचे हाथ घुसाने की कोशिश में मसरूफ़ था। उसे वहाँ शायद कोई गेंद नज़र आ गई थी। तुम्हारा दिन कैसा रहा, रुबीना ने अपना रिवायती सवाल पूछा। फतर को एक एक करके चावलों की बोरियों बढ़ाती जा रही थी और वो उन्हें सबसे ऊपरी कैबिनेट में रखता जा रहा था। अच्छा था, ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, मगर फिर भी एग्जॉस्टिंग ज़रूर था, उसने बिना नजर मिलाए जवाब दिया। वो कनखियों से उसे देख सकता था, साथ साथ जेंसन पे भी नज़र रखे हुए था कि वो कहीं कुछ बर्बाद न कर दे। तुम्हें डॉक्टर के मशवरे के बगैर इतनी ज़्यादा एंटी इंसोम्निक दवाओं को नहीं लेना चाहिए, रुबीना ने आम से अंदाज में कहा। बात का इशारा उसके पिछले किए गए मैसेज पे था। अगर मुझे 7 घंटे की नींद मैसर ना हो तो मैं फंक्शन नहीं कर सकता। वो ऊपरी कैबिनेट बंद करे अपनी सफ़ेद शर्ट पे लगी मिट्टी साफ कर रहा था। तुम मसलों को हल करने के बजाय उनसे फरार हासिल कर रहे हो, वही पुरानी आदत। फिर चंद हफ्तों बाद तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपने मसलों को सॉल्व क्यों नहीं किया। रुबीना अब सब्जियां फ्रिज के बास्केट में रख रही थी। मेरे पास अभी वक्त नहीं है, अभी कमरे के रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, फिर क्लिनिक में भी बिजी वीक है, घर आते गाते 9-10 बज जाते। खैर, रुबीना ने उसे देखा बगौर। मुझे मालूम है तुम किस वजह से परेशान हो। तुमने डॉक्टर को अपने पाँव का मसला बताया, उसने रुबीना की बात एकदम नज़रअंदाज कर दी। उसे बेतासुर नज़रों से देखा जहाँ सिर्फ उसका पूछा गया सवाल था। उन दोनों के दरमियान खामोशी हाल हो गई और बस जेंसन की मुंह से निकलती आवाज़ें जिनके दरमियान गेंद फंसी थी। कब आ रहा है तुम्हारा दोस्त, रुबीना के सवाल पे अथर तासुब भरी सांस लेकर रह गया। हमें हर गुफ्तगू में
اس کو درمیان میں لانا ضروری تو نہیں؟ اس کی آواز میں اب ٹھہراؤ آ گیا تھا، جس سب دن بھر کی تھکن واضح ہوئی۔ تمہاری ہر گفتگو کے پس منظر میں اس کا ذکر شامل ہوتا ہے۔ عطر نے چہرہ اٹھایا۔ تم اس کا نام لے سکتی ہو، روبی۔ روبینہ نے اب باسکٹ کو بند کر دیا، ہاتھ فریج کے بند دروازے پہ ٹکا لیا۔ کافی پیو گے؟ روبینہ نے سوال کیا۔ البتہ وہ جانتا تھا کہ اس سوال کے اندر چھپا اصل سوال تھا کہ تم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو۔ عطر نے ہاتھ لمبا کر کے چیئر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ روبینہ کا اور دیر کھڑے ہونا دشوار ہو رہا ہے۔ تم بیٹھو، میں بناتا ہوں۔ اور پھر استینے اوپر کو فولڈ کرتا اور روبینہ کی ہدایت کے ساتھ سامان نکالتا کافی بنانے میں مشغول ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی پورے گھر میں سبزیوں گوشت کی مہک کا تبادلہ کافی کی سوندھی خوشبو سے ہو گیا تھا۔ وہ بھاپ اڑاتے کپس کو اپنے اور روبینہ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ آج انہوں نے گیلری میں بیٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ رات گزرتے ٹھنڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور عطر نے کوئی سویٹر فی الوقت نہیں پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، خاموش نظریں جنسن کی حرکتوں پہ جمی تھی، جو منہ سے گیند اٹھا کر ایک جگہ کھڑا ہوتا، پھر گردن کو پورے جھٹکے سے گھما کر گیند کو دانتوں کی قید سے آزاد کرتا تو وہ چلتے ہوئے دور چلی جاتی اور جنسن اس کے پیچھے، پھر وہ گیند کو واپس پکڑ کر اپنی جگہ لاتا اور وہی عمل واپس دہراتا۔ عطر اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا اور روبینہ کو بس ڈر تھا کہ اس کے پنجے وہاں رکھے بین بیگ کو شہید نہ کر دے۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے، یہاں تک کہ ٹی کوسٹر پہ کپس کا نشان ثابت ہو گیا۔ پھر روبینہ نے یکدم اس سے سوال کیا، تم نے بتایا نہیں، وہ کب آ رہا ہے، تمہارا دوست؟ عطر نے چہرہ موڑا۔ کل۔ او گڈ، کل تو حبور اور اس کے دوست بھی آ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ روبی کے چہرے پہ مسکان رقم ہو گئی۔ تمہاری بھانجی تم سے پہلی بار ملنے آ رہی ہے، رائٹ؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، ہم دونوں کافی سالوں میں نہیں ملے، وہ سعودی میں رہتی ہے، شاید تب سے ملاقات نہیں ہوئی، البتہ فون پہ بات ہو جاتی تھی۔ عطر نے سر ہلایا۔ مجھے یاد نہیں کہ تم نے مجھے کبھی اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بتایا۔ روبینہ نے نظریں اٹھائیں، کافی کا گھونٹ بھرا۔ ہم 3 بہنیں، میرے علاوہ 2 بھائی کوئی نہیں ہے، اور بہنوں کا انتقال ہوئے بھی اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں سب سے چھوٹی ہوں۔ عطر کے لب او میں سکڑے۔ I'm sorry۔ آگے کچھ کہہ نہ سکا۔ روبینہ نے ہاتھ اٹھایا اور نرمی سے نفی میں سے ہلا دیا۔ اٹس اوکے۔ ان کے درمیان لمحے بھر کو پھر خاموشی در آئی۔ عطر اسے دیکھے کپ کی سطح پہ انگلی پھیرے گیا۔ ٹھنڈے ہاتھوں پہ گرم کافی کی بھاپ اچھی لگ رہی تھی۔ سو تمہاری بھانجی اکیلی رہتی ہے؟ تمہاری بہن کے کتنے بچے تھے؟ روبینہ نے لمحے بھر کو توقف کیا۔ حبور سب سے چھوٹی اولاد ہے سمینہ کی، اور ایک بیٹا جو بڑا ہے توحید، وہ کراچی میں رہتا ہے، اس سے اتنی بات نہیں ہو پاتی میری، شاید مصروف رہتا ہے۔ حبور اکیلے رہتی ہے ریاض میں، وہ بیکر ہے نا، بہت اچھی بیکنگ کرتی ہے، ابھی آئے گی تو تمہیں معلوم ہوگا، بہت اچھی سمجھدار بچی ہے۔ روبینہ چند لمحے ہچکچائیں، پھر لمبی سانس بھرتے ہی کہا، جب سمینہ اور کاشف کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حبور و توحید کس طرح ریاکٹ کریں گے۔ توحید نے نہ صرف حبور کو سنبھالا تھا بلکہ ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کیا۔ حبور ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہے، مگر وہ کبھی کچھ نہیں بتاتی، یہ اس کی ہمیشہ کی عادت رہی ہے، بہت کم گوئے، بہت کچھ اپنے اندر رکھتی ہے، میرے کہنے پہ بھی کچھ نہیں بتاتی، ہر کسی کا کام کر دے گی مگر کچھ کہے گی نہیں، نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ شاید کچھ بچے ہوتے ہیں سینسیٹیو، وہ بھی ہے، مگر جس طرح اس نے اپنی زندگی کو خود تعمیر کیا کسی کے بغیر، مجھے اس کے لیے دکھ ہوتا ہے اکثر۔ عطر نے اس کو بولتے رہنے دیا، شاید وہ پہلی بار اسے اپنی بہنوں اور ان کے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کے پاس بہت سے سوال ابھر رہے تھے، مگر اس نے روبینہ کو نہیں ٹوکا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے پوچھا، اکیلے کیوں؟ توحید کراچی میں ہے نا؟ پھر؟ عطر نے سوال کیا، مگر روبینہ کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا تھا، جیسے چند لمحے پہلے اپنی بھانجی کے آنے کی خوشی پہ
سایہ ڈل گیا ہو۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں آتا ہے، میری بھی غلطی ہے، میں نے طاہر کی ڈیتھ کے بعد سے سب کٹ آف کر لیا۔ میں اس وقت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی، وقت میرے لیے سب سے مشکل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ کینیڈا میں مجھے ہر چیز طاہر نے سکھائی اور سمجھائی تھی۔ وہ چلے گئے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں، کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ میں نے پہلے بہن کو کھو دیا، پھر شوہر کو۔ سمجھ نہیں آیا کہ دنیا میں پھر میرے لیے کون بچا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ میری بہن کے بچے کہاں ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے ان کی خبر نہیں رکھی۔ میں اپنا سوچ رہی تھی عطر، میں نے بہت کچھ گوا دیا، مگر میں نے حبور و توحید کا نہیں سوچا، انہوں نے بھی تو بہت کچھ گوایا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور گھر کی تمام دیواروں سے آوازیں ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، گونج گونج کے ہیبت طاری کر رہی تھی۔ روبینہ کی آواز استحکام تھی، مگر اب بھیگنے لگی۔ عطر نے اسے نہیں ٹوکا، کوئی تسلی نہیں دی، اسے بولنے دیا۔ میں نے جب حبور سے واپس رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ہم سب کی زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ حبور سے بات کر کے مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے لیے موجود ہونا چاہیے تھا، مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس کی زندگی کے سب سے بدترین دنوں میں اس کو ساتھ نہیں دیا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، وہ میری بھانجی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، جو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کی روبی تھی۔ عطر فوراً سے اٹھا تھا، اس نے ٹیشو باکس کا ڈبہ اٹھا کر روبینہ کے سامنے رکھا، مگر روبینہ نے اس میں سے ایک ٹیشو بھی نہیں نکالا۔ وہ بس سر جھکائے، انگلیوں سے آنکھیں مسلتے ٹوٹے ہوئے انداز میں کہے جا رہی تھی۔ میں گریو کر رہی تھی، میں طاہر کے لاس کی وجہ سے اتنا بکھر گئی تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کسی سے ایک لمحے کے لیے بھی کیسے بات کر سکتی ہوں۔ اس لیے میں نے خود کو ہر کسی سے دور یہاں کینیڈا میں قید کر لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب میں اپنی بھانجی سے دوبارہ بات کروں گی تو مجھے احساس ہوگا کہ میں اس کے لیے ایک گریونگ وائف نہیں ہوں گی، میں اس کے لیے ایک ایسی خالہ ہوں گی جس نے اپنی بہن کے اولادوں کے لیے ہر رابطہ بند کر دیا، جس نے ان سے منہ پھیر لیا، جس نے خود غرضی دکھائی ہے۔ آئی سویئر ٹو گاڈ عطر، میں جب بھی حبور سے بات کرتی ہوں تو مجھے اس کی آواز میں اپنے لیے شکوہ سنائی دیتا ہے، مگر وہ کبھی کوئی شکایت کرتی ہی نہیں ہے، وہ کچھ کہتی ہی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے سوال کرے، مجھے قصوروار ٹھہرائے، مجھ سے ٹھیک انداز میں بات نہ کرے، مگر وہ مجھ سے ایسے بات کرتی ہے عطر، ایسے بات کرتی ہے کہ جیسے میں نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ خود کو میرے سامنے نارمل رکھتی ہے، مگر میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں میں نے اس کو بچپن سے دیکھا ہے، اس کو دنیا سے شکایتیں، اس کو ہر انسان نے مایوس کیا ہے۔ وہ دبی دبی سسکیاں تھیں جن کو سنتے جینسن ٹہر گیا تھا۔ اس نے عطر کو دیکھا جو ہاتھ گال تلے دبائے بہت دکھی نظر آ رہا تھا۔ اس آسودگی میں مبتلا عورت نے بات جاری رکھی تھی۔ کاش میں اس کو مایوس نہ کرتی، کاش اس کے پاس صرف سعودی عرب میں انجان بن جانے کا راستہ نہ ہوتا، کاش میں اسے بتا سکتی کہ وہ میرے پاس کینیڈا آ سکتی ہے۔ میں نے ہر وہ موقع گوا دیا جس وقت مجھ پہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ میں اچھی خالہ ہوں۔ میں نے اس کے بدترین سالوں میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور مجھے معلوم ہے کہ کل جب وہ آئے گی تو وہ مجھ سے بہت سے عام سے انداز میں ملے گی، مگر مجھے معلوم ہے کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت سے سوال ہوں گے، ان سوالوں کے میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور وہ مجھ سے جواب مانگے گی بھی نہیں۔ وہ کبھی کسی سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگتی۔ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ جب تک وہ مجھ سے میری ایبسنس کے بارے میں سوال نہیں کرے گی تب تک ہم کوئی نئی شروعات نہیں کر سکتے، اور مجھے نہیں معلوم، میں اس گفتگو کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ عطر کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے روبینہ کو آخری بار اس طرح ٹوٹے انداز میں کب دیکھا ہو، شاید جب وہ اپنے شوہر کا ذکر کر رہی تھی یا پھر اپنے مسکیریج کا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس نے کبھی اپنی بھانجی اپنی خونی رشتوں کے بارے میں اتنے تفصیل سے بات نہیں کی۔ عطر خاموشی سے اٹھا، ایک گلاس میں ٹیپ سے پانی ڈالا اور روبینہ کے سامنے رکھا۔ پیو، اس نے جسے حکم دیا۔ روبینہ اس کے لیے ہمیشہ ایک خوش دل اور خوش فہم انسان تھی جو ہر موقع پہ اچھا سوچنا پسند کرتی تھی، ایک آپٹیمسٹ، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک گھائل ماضی ہوتا ہے۔ روبینہ کا بھی ایک گھائل ماضی تھا
اطہر بغور روبینہ کو پانی پیتے دیکھے گیا، مگر اس کا دماغ کسی اور سمت میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دماغ کی ایک ایسی تہ جہاں سے وہ کوئی وابستگی نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ تہ اس کو بتا رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اطہر وحید نے گہری سانس لی تھی، جیسے ایک بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا۔ اطہر جب بھی روبینہ سے اپنی زندگی شیئر کرتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ وہ روبینہ پہ ٹراما ڈرم کر رہا ہے۔ اسے بہت گلٹ ہوتا تھا، مگر آج اسے سکون بھی ملا تھا کہ وہ گلٹ بڑھ گیا ہے، جیسے ہر چیز بیلنس ہو گئی۔ اطہر نے سر جھٹکا، اسے ایسے نہیں سوچنا چاہیے، مگر بالآخر اس کے اوپر اب کسی کا اپر ہینڈ نہیں تھا۔ جتنا سب روبینہ جانتی تھی اتنا سب بھی اس کے بارے میں وہ جاننے لگا تھا، اس کے پچھتاوے، اس کے ڈر، اس کی امیدیں۔ اطہر جانتا تھا کہ اسے روبی کے بارے میں ایسے نہیں سوچنا چاہیے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ روبینہ بھی اس کے بارے میں ایسے ہی سوچتی ہے۔ یہ میانوی روئی کے سلسلے سوچ ہر ماہر نفسیات میں سانجھی ہوتی ہے۔ روبینہ، جب روبی نے چند سانسیں بحال کر لی تو اطہر بولا، اب کی بار ہر منفی سوچ ذہن سے غائب تھی، ہر سوچ پہ اس کی شخصیت کی ایمپتھی نے جگہ لے لی۔ وہ بالآخر اب ایک دوست بن کر اس سے مخاطب ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب سے پہلے شکریہ کہ تم نے یہ سب میرے ساتھ شیئر کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب میں تمہیں دیکھتا یا سنتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ تم مجھ سے کچھ شیئر نہیں کر رہی، مگر آئی ایم گلیڈ کہ تم نے آج کیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ کسی کے سامنے اپنا بریکنگ پوائنٹ ڈسکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور شاید تمہیں بھی پچھتاوا بھی ہو رہا ہو کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب شیئر کیوں کیا۔ اگر میں تم سے صرف 2 باتیں بولوں گا۔ روبینہ پانی کا گلاس دونوں ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی، کافی کے مگ سے اب بھی بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تھی۔ جنسن روبینہ کے رونے کی وجہ سے اس کو گھور گھور کر دیکھے جا رہا تھا۔ حبور سے ملنے سے پہلے تمہیں یہ سب کسی کے ساتھ شیئر کرنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ تم یہ سب کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تو تم پہ یہ سب حبور سے ڈائریکٹلی کہتی، اور جیسے کہ تم نے کہا کہ حبور ایک نازک لڑکی ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اور تمہاری بھانجی دونوں ایک جیسے ہو، اور جب ایک سینسیٹیو انسان کے سامنے کوئی اپنا گلٹ رکھتا ہے تو وہ انسان اس کا گلٹ بھی اپنے سر لے لیتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ تم نے یہ سب کسی اور کے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ اب تم اس سے بہتر انداز میں مل سکو گی۔ ہاں، آئی نو کہ ماضی پہ تم لوگوں کی ایک گفتگو ضروری ہے، مگر میں نہیں چاہتا، اور میرا خیال ہے کہ تم بھی نہیں چاہتی ہوں گی کہ تمہاری بھانجی یہاں آنے کے ساتھ ہی اپنا فیصلہ ریگریٹ کرے۔ تمہیں اسے اپنے ساتھ ریباؤنڈ کرنا ہے، ریلیپس نہیں۔ آج روبینہ بہت غور سے اطہر کو سن رہی تھی۔ آج اسے اطہر کی بھوکی باتیں بری نہیں لگی۔ اطہر بھی بہت ٹہر ٹہر کر اپنی بات بول رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جنسن کے کان میں روڑ رہا تھا۔ جب وہ اپنے لفظوں پہ انشیس ہوا کرتا تھا تو وہ ہاتھوں کو جلا جلا کے باتیں نہیں کرتا تھا، وہ اکثر اپنے ہاتھوں کے درمیان کسی چیز کو رکھ کے ان کو گھمایا کرتا تھا، اور بہت ٹہر ٹہر کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے بولا کرتا تھا، جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو۔ دوسری بات جو بہت سادہ سی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات پہ یقین بھی کرو، صرف اس لیے کہ تمہاری بہن کی وجہ سے تمہاری بھانجی اکیلی ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا غم بیمانی ہو گیا۔ روبی، جو وقت تم نے اپنے لیے اور اپنے غم کو پروسیس کرنے کے لیے لیا ہے وہ ضروری تھا۔ اگر تم اپنے غم کے ساتھ ساتھ کسی اور کی مدد کرنے کی کوشش بھی کرتی تو تم دونوں کولیپس کر جاتے۔ تمہیں اس وقت صرف اپنے غم کے بارے میں سوچنا تھا، جس میں کوئی خود غرضی کی بات نہیں ہے۔ اگر تم اس وقت اپنے دکھ کو دبا کر کسی اور کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تو تم کبھی اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو قبول نہیں کر پاتی۔ ذہن کن زخموں پہ صرف بینڈیڈ ہی لگائی جاتی، ان کو مرہم لگا کے بند کرنا پڑتا ہے، ہر دن ایک ایک کر کے گزارنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی معیوب بات نہیں کہ تم نے وہ وقت اپنے لیے لیا، وہ تمہاری ہیلنگ اور قبولیت کے لیے ضروری تھا۔ بات رہی حبور کی، اس کا غم تم سے الگ تھا، اور ٹراما کو میجر نہیں کیا جاتا روبی، ہر کسی کا اپنا ٹراما ہوتا ہے، اور کوئی ٹراما دوسرے ٹراما سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ حبور کو اپنے ٹراما کو خود ڈیل کرنا تھا، اگر وہ اکیلی نہ ہوتی تو اسے اپنا فل پوٹینشیل کبھی نظر نہیں آتا۔ گیلری سے سرد ہواؤں کا جھونکا اندر کو آ رہا تھا، جنسن کے بال اڑنے لگے، مگر وہ کہتا آ گیا، تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ جب تم نے حبور کا ساتھ نہیں دیا
تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا. تم نے حبور کو یہ بتایا کہ اسے اپنی زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے صرف اپنے آپ کی ضرورت ہے، کسی روبی یا کسی توحید وٹ ایور کی نہیں. اگر وہ تمہارے سہارے کینیڈا آ جاتی تو وہ کبھی اس عبور سے مل ہی نہیں پاتی جو سعودی عرب میں ایک انجان بیکر بن کر اپنی زندگی گزار رہی. وہ کبھی ان مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتی جس نے اسے بتایا کہ وہ کن کن چیزوں کو اپنی زندگی میں برداشت کر سکتی ہے. مجھے یقین ہے کہ تمہاری بھانجی اکیلی ہے، اگر اب وہ اتنی ہی مضبوط بھی، اور اگر وہ سمجھدار ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ اسے ریاض کی کتنی ضرورت تھی. ہاں، اسے گلے ہو سکتے ہیں. ہم انسان لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ امیدیں حقیقتیں نہیں ہوتی. امید لگاتے وقت کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کی امید کے ٹوٹ جانے کا دکھ کس قدر سنگین ہوتا ہے. مگر تمہیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ جس طرح تمہیں اپنے ٹراما کے ساتھ کی اکیلے زندگی گزارنے کا وقت چاہیے تھا، ویسے ہی حبور کے لیے بھی وہ وقت کس قدر ضروری تھا. ہاں، وہ وقت کٹھن ہوگا مگر تم اس کے زخموں سے اس کو بچا لیتی، جبکہ اسے اپنے زخموں پہ ٹیز دینے والے مرہم رکھنا ضروری تھا تاکہ وہ مندمل ہو سکے. سو ہاں، تم مجھ سے اس بات کا ازالہ کرو کہ تم اس کے لیے موجود کی نہیں تھی. آئی ایم شور وہ تمہاری بات سمجھ جائے گی. جو لڑکی ایک انجان ملک میں خاموش زندگی سروائیو کر سکتی ہے وہ تمہاری بات ضرور سمجھ سکے گی. اور پھر اطہر ایک گہری سانس خارج کرتے خاموش ہو گیا. وہ روبی کو دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی. وہ ہاتھ کو گول تلے جمائے دوسری سم دیکھ رہی تھی، نظریں چرائے. شاید وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اطہر کو دیکھے گی تو وہ واپس رو سکتی ہے، اور وہ اس ورد کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی. اسے گر تھا اپنے لفظوں کا، اگر اسے اندازہ تھا یہ کتنا ضروری تھا. جو ہم کہہ نہیں سکتے اس بات کا کہہ دینا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر جو ہم کہہ نہیں سکتے اس بات کا کہہ دینا اتنا ہی ضروری بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہر کوئی دل کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، ان میں بہت گر، بہت شرمساری، بہت گناہ موجود ہوتے ہیں. روبینہ، اطہر نے پھر سے اس کو پکارا. پھر آن دا سیم پیج. البتہ اس نے کچھ نہ کہا. کل کے دن سب بہتر ہوگا، ٹرسٹ می. اس نے ایک اور مرتبہ کہا اور پھر اپنی ٹھنڈی کافی کا گھونٹ بھرا. ساتھ ساتھ وہ جینسن کے منہ سے گیلی گیند بھی کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا. بہت پل بعد روبینہ نے چہرہ واپس سیدھا کیا. سرخ آنکھیں اور آنسوؤں کے دھبے چہرے پہ نمایاں تھے. I'm sorry اطہر، تم یہاں اپنے مسئلوں کے لیے آئے تھے اور میں نے تمہیں اپنے دکھوں میں الجھا دیا. اطہر بے ساختہ مسکرایا. کوئی بات نہیں، بس کل تک $150 بینک میں ٹرانسفر کروا دینا اینڈ ویل بی گڈ ٹو گو. منصب میں پہلی مرتبہ روبینہ مسکرائی تھی. لیونگ روم میں کافی کی مہک اب باسی ہو چکی تھی. اب بس گہری رات کی خشکی اور چمگادڑوں کی بن بن سنائی دے رہی تھی. تم اور تمہاری لیزی بوگی ایڈوائس کے لیے تمہیں ایک میپل کا پتا بھی نہ دوں. روبینہ نے آنکھیں گھمائیں. اطہر نے دل پہ ہاتھ رکھتے زور سے آنکھیں میچ لیں جیسے اس پہ کسی نے وار کیا ہو. اوہ، پرسنل اٹیک. اطہر میپل سیریل سے الرجک تھا. روبینہ دھیمے سے ہنس دی. جنسن اسے شوقی نظروں سے دیکھے گیا کہ یہ عورت جو بھی افسردہ تھی اب ہنس کیوں رہی ہے. ان دونوں کے درمیان پھر خاموشی در آئی. اطہر کافی کا کپ لے کر خالی کر رہا تھا اور روبینہ اس میں نظریں جمائے کچھ سوچ رہی تھی. جیسے دماغ تھوڑا خالی ہوا ہو، وہ بات کرنے کا کوئی نیا موضوع تلاش کر رہی تھی تاکہ ذہن اور تناؤ بچ سکیں. پھر اس نے اچانک ہی اسے سوال کیا. چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو اطہر سر جھکائے مسکرا رہا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا صرف دوست ہے اطہر، اس سے بڑھ کر کچھ ہے. روبینہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی کہ کہیں ان آنکھوں میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی ایسا تاثر جو وہ سمجھ پائے. مگر وہاں کچھ نہ تھا، بس دن کی روایتی تھکن سے بجھی ہوئی آنکھیں، آپس میں پیوست ہوئے خاموش لب اور خوش موسم کے تحت کھینچی جانے والی لمبی سانسیں. ماتھے پہ کوئی بل نہیں تھا، وہ بس مسکرا رہا تھا جیسے اس نے اس کا سوال سنا نہ ہو. اچھا. وہ سر جھکائے کسی اور خلا میں گم لگتا تھا. انگلی کی پور کافی کے کپ کی سطح پہ دھیرے دھیرے گھومتی دائرہ بنا رہی تھی. کپ میں ٹھہری کافی میں اطہر اپنے چہرے کا عکس دیکھ سکتا تھا جہاں اس کے مطابق سب نارمل تھا. اطہر، روبی نے اسے مخاطب کیا تھا مگر اس نے سر نہیں اٹھایا.
آئزک تمہارے لیے کیا ہے؟ فتح کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک دیکھ رہی تھی جو ایک دوست کے لیے نہیں ہوتی. وہ تھکاوٹ کے بعد والی چمک تھی جو بجائی نہیں جا سکتی تھی نہ چھپائی جا سکتی تھی. وہ حقیقت تھی. اطہر نے سر اٹھایا مگر روبی کی جانب نہیں دیکھا. وہ کھڑکی کے پار ہوا سے جھومتے پودوں کو دیکھے گیا جن پہ پڑتی ہوا اسے بھی محسوس ہو رہی تھی. آئزک میرے لیے کیا ہے؟ گئے کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی. اس نے سوال دہرایا. جینسن نے یکدم سر اٹھایا، بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اطہر کو دیکھا اور پھر اس نے بھونکنا شروع کیا. روبی نے اس کی آنکھوں کا تعاقب کیا، پھر واپس اس کی نگاہوں میں دیکھا، مگر اب وہاں ہلکے مسکراتے لب تھے جسے اطہر نے خود بھی چھپانے کی کوشش نہ کی. وہ شاید اس دنیا میں نہیں تھا. اس کے گھر میں بیٹھا وہ مرد بے حد خاموشی سے روبی کے خدشات درست کرتا جا رہا تھا. پودوں پہ ٹھہری بے ضرر سی اس کی آنکھوں میں ایسی عقیدت جو کسی اور کے لیے چمک نہیں سکتی تھی. ہاں تر، ٹیل می کلیئرلی، آئزک تمہارے لیے کیا ہے؟ ہاتھ ٹیبل پہ ٹکے ہوئے تھے. ان کے پرش پہ رونگٹے تھے جو محسوس نہ ہوئے. کچھ اندرونی سے خلش تھی جو چبھنے لگی. بے چینی تھی جس کو سلایا نہیں جا سکتا تھا. اور پھر اطہر نے نظریں واپس روبی کی طرف موڑ لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت سام سے تسلیمی انداز میں کہا، وہ میرا سب سے حسین غم ہے. اس کے لفظوں کے بعد صرف جینسن کے بھونکنے کی آواز تھی جو بار بار اطہر کو مخاطب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور روبینہ کی الجھی ہوئی نظریں جس سے اطہر کی وہ ہر بات سمجھ رہی ہو اگر نہیں سمجھ رہی ہو. تو میری طرح اور ہم سب کی طرح بندہ بشر کی طرح سادہ و سلیس الفاظوں میں اپنی بات کیوں نہیں کہہ سکتے اطہر؟ کیوں تمہیں ہر چیز کو ایک پہیلی بنانے میں مزہ آتا ہے؟ روبینہ کا منہ یکدم آف ہو گیا. مزہ کرکرا ہو گیا تھا. اطہر اس کی بات پہ کھل کر مسکرا دیا. رات گہری ہو رہی ہے اور مجھے نیند آ رہی. کل ملتے ہیں اور امید ہے کل تم میری پہیلی کا عملی نمونہ اپنے سامنے دیکھ سکو گی. اس نے روبینہ کی آنکھوں میں معنی خیز انداز میں دیکھا. وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی اگر کچھ بولا نہیں. اطہر کافی کا آخری گھونٹ لیتے وہاں سے اٹھ گیا تھا. ہاتھ میں اپنے پالتو کتے کا پٹا تھاما. روبینہ، زیادہ سوچنا نہیں، جا کے اب سو جاؤ اور کل کے دن کے بارے میں ریلیکس رہو. ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے بلیم مت کرنا جس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں. اور ایز آلویز اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو کال می اینی ٹائم. وہ ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے کندھے مروڑ رہا تھا تاکہ تھکاوٹ دور ہو سکے. اور تم جانتے ہو کہ میں تمہیں کال نہیں کروں گی، اتنے اچھے بھی نہیں ہو تم. اطہر دائیں بائیں سے ہلاتے آگے بڑھتا چلا گیا. روبینہ اسے دور تک جاتی دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ سیڑھیوں کے داہنے پہ پہنچ گیا تھا جب اس نے اطہر کو پکارا. سنو. وہ پلٹا، ساتھ اس کا کتا. اگر جب تم کل حبور سے ملاقات کرو تو اس سے ہماری گفتگو کا ذکر نہ کرنا. وہ بہت امید سے اطہر کو دیکھ رہی تھی. اطہر نے اس کی بات پہ سمجھتے ہوئے اسے ہلا دیا. آف کورس. اور پھر وہ اس گھر کے نہج کو پار کر گیا. سیڑھیاں اترتے اطہر وحید کا دماغ اس گھر میں داخل ہوتے بہت سے بوجھ سوالوں تلے دبا ہوا تھا. وہ سوال حل تو نہیں ہوئے، البتہ وہ بوجھ روبینہ کے مسئلوں کو سننے کے ساتھ بیلنس ہو گیا. اسے اچھا لگا کہ روبینہ اس پہ اتنا بھروسہ کرتی ہے کہ وہ اپنے مسئلے اس سے شیئر کر سکے. دل کو تسکین ملی. وہ یہاں بہت سے سوالوں کے ساتھ آیا تھا مگر واپس صرف ایک نام کے ساتھ جا رہا تھا. ایک نام جس کا معنی وہ نہیں جانتا تھا، جس نام سے جڑے انسان سے وہ واقفیت نہیں رکھتا تھا مگر اس کی کہانی میں دلچسپی رکھنے لگا تھا. حبور کاشف اور روبینہ. وہ روبینہ کی اس ادھوری کہانی میں دلچسپی رکھنے لگا تھا. یکدم انجانے میں دروازے سے باہر قدم رکھتے تیز ہواؤں نے اس کا استقبال کیا. اندر کی چار دیواری چونکہ بالکل بند تھی اس لیے یکدم بڑھتی سردی کا احساس ہوا. روڈ کراس کرتے ہوئے اس گھر سے اپنے گھر کی جانب پہنچا جہاں آتے آتے اس کا دماغ روبینہ کی زندگی سے اپنی زندگی تک کا فاصلہ طے کر گیا. بہت سے سوال تھے جن کا جواب اس کے پاس اب تک نہیں تھا کہ شاید وہ انہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا. شاید وہ بس ایک گہری سونا چاہتا تھا. اور تب اسے یاد آیا کہ وہ دوا لینا بھول گیا.
جس کے لیے وہ روبینہ کے گھر گیا تھا، دل ہی دل میں خود کو بڑبڑاتے رہ گیا۔ اگلی صبح سے آئزک کو پک کرنے جانا تھا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے فون نکالا، وہاں اس کی طرف سے کوئی پیغام نہیں تھا۔ فون بچا کر واپس جیب میں ڈال دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے گھر پہ طائرانہ نگاہ ڈالی تو اسے پھر سے وہی گھٹن محسوس ہوئی، جس سے دل بھاری ہو رہا ہو، جس سے اگلے کسی بھی لمحے کھے ہو جائے گی۔ اس نے صوفے سے سویٹر اٹھایا جو وہ پہن کے نہیں گیا تھا، کیونکہ اسے جنسن کے بال لگے ہوئے تھے۔ جنسن کو بھی اپنے آپ سے لگ گیا تو وہ صوفے پہ پھیل کے لیٹ گیا۔ ایک دم ہر چیز بری لگنے لگی۔ وہ نیچے کے فلور پہ نظر ڈالتے اپنے فلور کی جانب بڑھ گیا۔ آج کی رات وہ آخری رات تھی جب اس گھر میں اکیلا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس نے دیوار پہ لگے مرر میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہاں بہت سیاہ پن تھا جو صرف اسے نظر آ سکتا تھا۔ ایسا سیاہ پن جو پورے وجود پہ بھاری ہونے لگے، ایسا بخار جس کی سمجھنا ہے کہ کس وجہ کیا ہے۔ یک ٹھنڈے موسم میں اسے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اپنے چہروں پہ انگلی کی پوروں سے چھو کر خود کو بغور دیکھے گیا۔ دل کو بھاری کرنے والے سوال اب وجود کو کھوکھلا کر رہے تھے، آنکھوں کو بنجر کر رہے تھے اور روح کو ختم۔ تم نے ٹھیک کہا تھا آئزک، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یکدم اس نے آنکھیں جھپکائیں جیسے کسی ٹرانس کی صورت سے جاگا، ہاتھ یکدم چہرے سے ہٹا لی۔ اسے سو جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ کمرے کے نزدیک آتے آتے اسے چند لمحات پہلے کہے اپنا جملہ یاد آیا۔ آئزک اس کا غم نہیں تھا، آئزک اس کی سب سے اچھی یادوں میں سے ایک تھا۔ کیا اس نے غلطی کر دی تھی؟ کیا اسے اس کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا؟ دروازے دکھیلتے وہ اندر داخل ہوا جب اس کا ذہن بہت سے سوالات سے الجھا ہوا اور اسے سمجھنا ہے کہ ان کے حل کیسے کیا جائے تو اسے اپنا آپ پسند نہیں آتا تھا، جیسے اس کا وجود جگسا پزل کی طرح ٹوٹ رہا ہو۔ کمرے میں ہلکی روشنی میں اس کا بیڈ پہ بن رہا تھا۔ اسے کچے لمبے گرم بال اور ایک اچھی گہری نیند کی ضرورت تھی۔ پھر سے اسے یاد آیا کہ وہ دوا لینا بھول گیا اور پھر سے خود کو کوسنے لگا۔ جب ذہن الجھن کا شکار ہو تو دنیا کی آوازوں کو خاموش کر دینا چاہیے، چاہے دنیا کتنی ہی درست یا کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اطہر کو معلوم تھا اگلے دن سے اس کی زندگی بہت پیچیدہ ہو جائے گی، مگر یہ راستہ اس نے منتخب کیا تھا، اب پچھتانے کا وقت نہیں تھا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہوتے اس کے لیے دنیا کا سب سے بدترین انسان اطہر وحید تھا، اور اس سے بدترین انسان آئزک ملر۔ ہر کوئی ایک دم برا لگنے لگا۔ اف، حماد ایئرپورٹ، دوحہ۔ جب ہربور کاشف ایئرپورٹ کے کھلے سٹنگ ایریا کے قریب پہنچی تب اس نے دیکھا کہ وہاں اس وقت زیادہ لوگ موجود نہیں۔ چند افراد بڑی سی ٹرالی لیے ان میں اپنے بیگز رکھے ادھر سے ادھر جا رہے تھے، چند اپنی فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایسی ایک سفید ٹرالی میں اپنا بیگ رکھے ہوئے ریلنگ کے قریب آئی۔ جب اس نے اپنے سامنے کا نظارہ دیکھا، جگہ جگہ پہ سبز پیڑ تھے اور ان کے درمیان آڑے ترچھے راستے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ شیشوں کا سلسلہ تھا جو چھت تک جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بڑے بڑے سے فانوس ہوں جو اوپر تک جاتے آپس میں ایک سنگم پہ جا کے مل رہے ہوں۔ اس کے دونوں کان ہیڈ فون سے ڈھکے ہوئے تھے جن میں فی الوقت راٹن مینگو کی پوڈ کاسٹ کی ہوسٹ اسٹیفنی ایک سنگین مجرمہ حادثے کی طے کو بیان کر رہی تھی۔ سلور ہیڈ فونز میں آواز قدرے دھیمی تھی، ایسے کہ حبور کو باہر کا شور بھی بھن بھناہٹ کی صورت سنائی دے رہا تھا۔ اس نے پرپل ہوڈی جس کا ڈیٹیچیبل ہوڈ اس کے بیگ میں رکھا ہوا تھا پہن رکھی تھی۔ یہاں سردی نہیں تھی، گردن میں ایک پتلا سا سفید دوپٹہ بھی تھا جو اس نے نماز کے وقت بیگ سے نکالا تھا اور واپس رکھنے کے بجائے گردن میں لٹکا لیا تھا۔ نیلی ڈھیلی ڈھالی سی جینز جن سے سوٹ کیس کی چابیاں لٹکی ہوئی تھیں اور سفید کنورس جوتے جن کا رنگ مٹیالہ ہو چکا تھا۔
وہ نہایت عام سے حلیے میں موجود تھی. اسے وہاں اکثر لوگ سوٹ پین میں ملبوس نظر آئے تو اپنا آپ ذرا آڈ محسوس ہوا. ان سب کو کچھ حد تک نظر انداز کی ریلنگ کے نزدیک کھڑی تھی. پوری آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی. ذہن اسٹیفنی کے ساتھ ایک مرڈر مسٹری سلجھا رہا تھا. اسے بھی 2 کام کرنے تھے. ایک کام جو قدرے آسان تھا، بزرگوں اور اپنے اگلے جہاز کا انتظار کرنا تھا. دوسرا کام جو مشکل تھا وہ ایک کال تھی. عبور اس داہنے پہ کھڑے اس کال کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ اس کا پوڈ کاسٹ جو آخری مرحلہ پہ تھا کہ اب کسی بھی لمحے ہوسٹ قاتل کا اعلان کر کے ٹویسٹ دے گا اور پھر اگلی کہانی کا پرومو اشتہار آنے کے بعد قسط ختم ہو جائے گی. پھر اسے اپنا فون ہیڈ فون سے ڈسکنیکٹ کر کے وہ کال ملانی ہوگی. عبور فی الوقت اس کال کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی. اس لمحے بس وہاں کھڑی رہنا چاہتی تھی. سامنے کا نظارہ دیکھتے، اوپر شیشوں میں لوگوں کو عکس ناپتے اور اس امید میں کہ کوئی اس کو ٹوکے نہیں. اسے بہت کم جگہیں ملتی تھیں جہاں وہ پل بھر کے لیے ٹھہر سکے، جہاں اسے ٹوکے نہیں کوئی، جہاں وہ بس اپنی کمپنی انجوائے کر سکے. مگر پھر اس کا ذہن تھا، اس ذہن جو اس کا دشمن تھا. ایک دم ایک نیا خیال اس کے دماغ میں تشکیل پایا. اسے اپنے بھائی کو بالآخر کنفرنٹ کرنا تھا اور یہ کام سعودی سے 2 آتے آتے جتنا آسان لگ رہا تھا اب اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا. اس نے توحید سے سالوں میں بات نہیں کی. اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جو نمبر اس کے پاس توحید کا محفوظ ہے اب تک ورکنگ بھی ہے یا نہیں. مگر اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ کینیڈا جا رہی ہے. دل کے کسی کونے میں وہ توحید کی رضامندی کی قید میں آج تک قفس شدہ تھا. ایک مرد کے لگائے کف سے عورت چاہے کتنی بھی آزادی حاصل کر لے تو سب کانشیسلی اس میں قید رہتی ہے. نہ جانے کیوں اسے معلوم تھا یہ بات کہ اب توحید کے ہاں یا نہ اس کی زندگی سے بہت جدا ہے. وہ چاہے تو اسے کال نہیں کرے، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کو معلوم ہو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہی ہے. وہ چاہتی تھی کہ تم اس بھائی کی پرواہ کر رہی ہو، جسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن اپنے گھر سے دربدر ہو کے کہاں گئی، جس کو یہ بھی نہیں معلوم اور نہ پرواہ ہے کہ اس کی بہن اب تک زندہ ہے یا نہیں. کم آن عبور، تم ایک ایسے شخص کی رضامندی چاہتی ہو جس کو تمہاری ساسوں کا علم بھی نہیں. یکدم عبور پلٹی تھی، بالکل اپنے پرش کے قریب دیکھا. ششدر نگاہیں منجمد ہو گئیں. اسے محسوس ہوا کہ ہیڈ فون سے آتے اس لڑکی کی آواز نے اسے براہ راست کچھ کہا ہے. اس نے ہیڈ فونز کو کانوں سے جدا کیا. وہاں کوئی نہ تھا. عبور کی نظریں اپنے پیچھے بنے ایک آسک می ہیلپ کاؤنٹر پہ مرکوز ہوئیں جہاں ایک شخص سگریٹ کی کش بھر رہا تھا. اس کا دھواں. عبور نے اس کے لبوں سے آزاد ہوتے دھوئیں کو توقع کیا. وہ دھواں ہوا میں تحلیل نہیں ہوا. وہاں اس سفید دھن سے ایک چہرہ بن گیا. غلام ہے، سیاہ کاؤبوئے ٹوپی پہنا انجان شخص جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا. وہ کبھی بھی عبور کو نہیں دیکھتا تھا. ہمیشہ عبور اس کو دیکھتے ہی تھے کیونکہ وہ کبھی تھا ہی نہیں، وہ کوئی نہیں تھا. مگر وہ عبور کی زندگی میں بہت کچھ تھا. ٹرالی پہ ہاتھ جماتے عبور آگے کو بڑھ گئی. نصر میٹ کی گردن سامنے کو پھیر لی. وہ تیز قدم اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ بائیں پاؤں کا انگوٹھا یکدم ٹرالی کے پہیے کے نیچے آ گیا. وہ کرا کے رکی. جوتوں میں قید انگوٹھے کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، مگر چونکہ وہ جوتا پرانا ہو چکا تھا اس لیے اندر موجود پاؤں کی حفاظت نہ کر سکا. درد شدید اٹھا. اسے اپنے نزدیک کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. ہر جگہ ڈو ناٹ سٹ ہیئر کا بینر اس کو منہ چڑھا رہا تھا. انگوٹھے کا یہ درد یکدم شدید ہو گیا تھا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ چوٹ ہڈی میں لگی ہے کہ جلد پھٹ گئی. اس نے اپنے بیگ ٹرالی سے اٹھایا. ٹرالی کو ایک طرف لگاتے ہوئے واش روم کی طرف لنگڑائی. ایک آدمی نے اس کو نوٹس کرتے اس کی مدد کرنا چاہی، مگر عبور نے بدک مسکراتے ہوئے اسے منع کر دیا. میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا. بالکل نہیں، اس نے سوچا. میں مینج کر لوں گی، اس نے کہا. مینج نہیں کر پا رہی، اس نے سوچا. اٹس فائن، اٹس اے اسمال بروس، اس نے کہا. مجھے لگ رہا ہے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس نے سوچا. بالآخر جب وہ واش روم تک پہنچی تو
تو وہاں ایک چھوٹا سا سٹنگ ایریا موجود تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو اندر کی راہداری میں گم بیت الخلا کے نزدیک ہوگا۔ وہ لکڑی کی کرسی پہ آ بیٹھی، ادھر ادھر سے بے خبر۔ اس نے داؤں پیر کی مدد سے بائیں پاؤں کا جوتا اتارا، پھر جرابیں اور پھر انگوٹھی پہ نظر دوڑائی۔ اس کو اوپر سیٹ پہ رکھا، ہلکا سا چھوا، پھر دبایا۔ وہاں کوئی خون نہیں تھا، وہ تکلیف کی شدت بھی کم ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس نے انگوٹھی کو آگے کی طرف موڑا، پھر پیچھے کی طرف، تو انگلی چٹکنے کی آواز آئی اور درد زائل ہو گیا۔ تمہیں ہر بات کا پتنگر بنانا کیوں پسند ہے حبور؟ وہ اپنے آپ میں بڑبڑائی۔ اسے بھی شاید علم نہیں تھا کہ وہ خود سے کیا کہہ رہی ہے۔ حبور نے پاؤں کو دھیان سے زمین تک رکھا، اب کھچاوانے پہ بھی وہاں کوئی درد نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس بھری، کندھے اچکائے، سر جھکائے ہوئے تھی، آنکھیں لمحے بھر کو موند لی، سر افسوس میں ہلایا، بالوں کو لٹک کانوں کے پیچھے ارسا، سر اٹھا کر اپنے اطراف میں دیکھا۔ واش روم کے باہر ایک چوکی نما جگہ پہ بیٹھی تھی جو شاید ویٹنگ روم تھا، وہاں سے لوگ اندر کے فریش روم میں جا سکتے تھے۔ اس نے بھی جوتے پہنے اور بیگ تھامے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چوکھٹ کے پار اسے نظر آیا کہ اندر کا یہ پورا ایریا یہاں شاندار قسم کے رائشات کا حصے میں ڈھکا ہوا تھا۔ دیوار جو خوبصورت بڑے بڑے پتھروں کے کھردرے پن کو نمایاں کر رہی تھی، ان کے پس پردہ سرد بتیاں تھیں۔ سامنے بڑے سے آئینے موجود تھے جن میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ دور سے فلش ہونے اور پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی، پھر کوئی ہینڈ ڈرائر استعمال کرتے باہر نکل رہا تھا۔ حبور نے دیکھا، وہ ایک نہایت گوری رنگت والی لڑکی تھی جس کے بال بالکل سفید تھے۔ وہ شاید کوئی رشین عورت تھی جس کے چہرے پہ ہلکے سے فریکلز بھی موجود تھے، لب بے رنگ۔ وہ اپنے بال ایک پونی میں باندھ رہی تھی۔ حبور اسے دیکھے گئے، یہاں تک کہ جب ان دونوں کی نظریں ملی تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ جواب میں اس لڑکی نے بھی اسے مسکرا کر شاید کچھ کہا تھا، شاید کسی قسم کا گریٹنگ، مگر وہ سمجھ نہ سکی۔ وہ عورت جو کافی کم عمر لگتی تھی اس کے پیچھے دروازے سے گم ہو گئی۔ اپنے پیچھے وہ چنگھاڑتے پرفیوم کی خوشبو بھی چھوڑ گئی۔ اب وہاں سے حبور رہ گئی اور اس کی آوازیں۔ وہ بیسن تک آئی، پیگ کو اپنے پاؤں کے ساتھ رکھ دیا، پھر ہاتھ کو ایک سینسر کے قریب لے کر گئی جو سلیب سے پانی فوار کی صورت باہر پھوٹا۔ ایسے نلکوں میں اکثر پانی نیچے سے اوپر کی طرف نکلتا تھا، آتش فشاں کر کرشمہ۔ ایسے میں پانی ہاتھوں کے پیالے میں جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، وہاں براہ راست اپنا منہ سے فوارے تک لانا ہوتا تھا تاکہ کلی کی جا سکے۔ حبور نے بھی ایسا ہی کیا، پھر اس نے اپنے منہ میں پانی بھر کے چھپا کے مارے۔ بیگ سے ایک سوکھا ٹشو نکالا اور اسے منہ پوچھا۔ اس نے کوئی خاص میک اپ نہیں کر رکھا تھا، البتہ وہ کرنا چاہتی تھی مگر اسے آتا نہیں تھا، سو اس نے سوچا تھا کہ وہ زرگل سے کروائے گی۔ اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، سب سے مشکل عمل۔ وہاں اسے کام سے صورت نظر آئی، گول سا بھاری رنگت والا چہرہ جو چمک نہیں رہا تھا، آنکھیں جن کے نیچے چھوٹے چھوٹے آئی بیگز مڑائے تھے بلکہ جو بہت چھوٹی تھیں، آنکھیں بیزار اور آسودہ۔ اس کے بال البتہ چمکتے تھے، وہ بے حد ملائم و نرم بال تھے کیونکہ اس نے پچھلے دن شیمپو و کنڈیشنر کے ساتھ کیا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ چمک چند دنوں میں مان پڑ جائے گی۔ حبور نے آنکھیں جھپکائیں، شاید اس کے چہرے میں اسے کوئی خاصیت نظر نہیں آ جاتی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ وہاں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے سے کتراتی نہیں تھی وہ، کیونکہ وہاں کچھ برا نہیں تھا مگر وہاں کچھ اچھا بھی نہیں تھا۔ بس وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو انٹیسپیٹ کر سکے، کچھ ایسا جس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کوئی عمل درآمد کر سکے، ایسا کچھ جو اسے ایکسائٹ کر سکے۔ وہاں کچھ نہیں تھا جو اسے پسند یا ناپسند ہو، بس محسوس ہو جاتا تھا کہ کچھ ادھورا ہے اس کے چہرے میں، کچھ ایسا جو مکمل نہیں کیا جا سکتا، کچھ ایسا جو اس کے نام کے معنی بھی ہے۔ وہاں خوشی نہیں تھی، بس بیزاری اور پھیکا پن تھا۔ اسے اپنا چہرہ دیکھتے ہر مرتبہ وہ یاد آتی تھی رات جب وہ اسپتال کے بستر پہ ساکن لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے ساتھ بہت سی نالیاں جڑی ہوئی تھیں،
جس سے مختلف قسم کے ادویات اپنا راستہ طے کر رہی تھیں۔ آئی وی ڈرپ کی ٹپ ٹپ کرتی آواز اس کے سر پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں اپنے سامنے موجود بند کھڑکی پہ مرکوز تھیں، جس پہ وہ اپنا دھندلا سا چہرہ دیکھ سکتی تھی، اور اس کے پار بیٹھے 3 لوگ، ابو، امی، توحید بھائی۔ وہ سب اس کے کمرے سے باہر تھے، خیر حاضر سے، اور عبور کبھی ان کو دیکھتی، کبھی اپنے عکس کو، پھر کبھی اپنے ہاتھوں کو جہاں پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی، دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ دوحہ ایئرپورٹ کے واش بیسن کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی ہڈی کی آستینیں نم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے اوپر کرنا چاہا، مگر ایک سفید نشان دیکھ جانے پہ اس نے انہیں اوپر کو فولڈ کرنے کا ارادہ طے کر دیا، ایسے کہ اگر اسے یہاں کے سیکیورٹی نے اس کے ہاتھوں میں موجود نشانوں کو دیکھ لیا تو شاید وہ اسے روک لیں، اسے اب نارمل سمجھیں، مگر وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے ہر چیز کا ہوش تھا، وہ بیمار نہیں تھی، وہ بیمار نہیں تھی۔ مگر مسئلہ تو تمہارے ساتھ ہے، عبور نے اپنے آپ سے کہا۔ یہاں کوئی سیاہکار نہیں تھا جو سر پہ ٹوپی جمائے اس پہ طنز کر رہا ہو، ابھی وہاں صرف عبور تھی اور اس کے بسم الخیالات۔ پانی کا فوارہ ٹھہر گیا، عبور نے نظریں آئینے سے ہٹائیں، واپس پاؤں کو دیکھا، البتہ وہ اب شوز میں کیا انگوٹھے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے پھر افسوس میں سر دائیں بائیں ہلایا، چپ کے فون اٹھایا، اسے بالآخر وہ کال کرنی تھی جس کو وہ کافی گھنٹوں سے ٹالے جا رہی تھی۔ اپنا بیگ تھامے وہ باہر کی جانب بڑھ گئی، سامنے اس کے ٹرالی اور بیگز تھے، وہ ان کے قریب آ گئی، اطراف کی دبی دبی سرگوشیاں اس کا نس میں بازگشت کرتی رہیں۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اس فون کھولا، اس کو گردن میں لٹکی ہیڈ فون سے منقطع آ گیا، پھر وہ کانٹیکٹ لسٹ میں آ گئی، وہاں وہ ٹی کے حروف تک گئی، چند نمبروں کو ٹٹولنے کے بعد اسے وہ نمبر مل گیا، توحید بھائی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جب وہ اس نمبر پہ کال کرے گی تو کیا ہوگا، کیا کال اٹھائی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ذہن اس کے فیصلے اور حواسوں پہ سوار ہوتا، اس نے کال ملا دی، ساتھ ایک ہاتھ ٹرالی پہ جمایا اور نظریں اٹھا کر دور پھیلا، نظارہ دیکھے گئی۔ چھت کے ٹرانسلوسنٹ شیشے پہ دھوپ کی شعائیں پڑ رہی تھیں، وہ گلابی رنگ کے ٹنٹڈ شیشوں سے پار ہوتے اندر کے ایئرپورٹ پہ نرم سے گلابی رنگ کی روشنی پھیلا رہی تھی۔ دوسری طرف کال رنگ ہوتی گئی، ہر دوسری رنگ کے ساتھ اس کی گردن میں پھانس نما گیند جما ہو رہی تھی۔ دماغ لفظوں کو چناؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آواز و ہمت جیسے کہیں گھٹ گئی تھی۔ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، ان سب سے بے خبر سمندر پار صرف ایک شخص کی کال اٹھانے کے لیے منتظر تھی۔ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کیوں نہ چلی جاتی، اس کا گھر، اس کا ماضی اسے کسی کے پیچھے کا دامن نوچتے، اسے کاٹ کھانے دوڑاتا تھا۔ کال کی رنگ بجی جا رہی تھی، شاید اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس کی کال کٹ جاتی، مگر اس نے پھر بھی فون کان سے لگائے رکھا۔ اس کی نظر دور ٹہلتے ایک پالتو کتے پہ جا ٹھہری جو اپنے مالک کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور وہ بے حد بری طرح ہانپ رہا تھا، ہر آتے جاتے انسان کو اپنے نکیلے دانت دکھا رہا تھا۔ عبور نے سوچا کہ ایئرپورٹ اور لائنز میں کتے سے جائز طور پہ منظور ہونے لگے ہیں۔ اسے کتوں سے ڈر لگتا تھا کیونکہ بچپن میں اس کو ایک بھیانک کتے نے کاٹ لیا تھا اور پھر اس کو ہسپتال جا کے انجیکشن۔ السلام علیکم۔ اس بھاری حکومی آواز پر عبور بالکل ساکت ہو گئے، آنکھیں جس کتے پہ جمی تھی وہاں سے ہٹ نہ سکی، آوازوں کی تشکیل دم توڑ گئی، دماغ میں تعمیر کیے گئے مکالمے نے ساتھ نہ دیا، پھر ایک دم اٹھائے گئی کال پہ بالکل جامد رہ گئی کہ پھر الفاظ اس کے لبوں سے پھڑپڑاہٹ کی صورت نکلے۔ وعلیکم السلام، میں عبور۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، عبور کو محسوس ہوا وہ خاموشی اسے اندر تک آ جائے گی، اگر اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی۔ دوسری طرف سے آواز واضح ہوئی، جانتا ہوں، خیریت سے فون کیا؟ عبور نے ٹرالی کا سہارا لیتے اپنے آپ کو ٹرالی پہ رکھے بیگز پہ بٹھا لیا، شاید پیروں سے جان ختم ہو گئی تھی یا شاید اب کھڑے رہنے کی ہمت نہ آتی۔ خیریت؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ خیریت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے خیریت تو بس تب ہوا کرتی تھی جب وہ اپنا کیک
ایسا نہ کر دے جب وہ اپنی کلائی کو گھائل کرنے سے خود کو روک سکے، جب اس کی نماز مکروہ نہ ہو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ خیریت کے زمر میں کیا کیا آتا ہے، کہ شاید خیریت اس کے لیے کافی عرصے سے زندہ رہنا تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں پہ انگلیاں رکھ لیں، آنکھیں دھندلانے لگی۔ اسے معلوم تھا وہ روئے گی، اسے معلوم تھا کہ یہ کال مشکل ہے، مگر وہ تیار نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اس کی خیریت نہیں پوچھا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ حبور کی زندگی کا سوال کرے گا تو اس کے جواب کے لیے تیار ہوگا، یا اسے سرے سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ اس نے خود کو ایک اور سوال کرتے سنا۔ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بات کرے، اس الفاظ و سوال خود بخود ابلتے آ رہے تھے۔ دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کیا اس نے کچھ غلط پوچھ لیا تھا؟ ہاں شاید اس نے کچھ غلط ہی پوچھا ہوگا۔ وہ کبھی کچھ درست کیوں نہیں کر پاتی تھی؟ اس کو اپنی بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ ہماری طلاق ہو گئی ہے، کافی عرصہ پہلے۔ تم نے کس لیے فون کیا ہے عبور؟ اس کی آواز میں بالکل بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا، البتہ عبور خالی نظروں سے سامنے آسمی کاؤنٹر پہ نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ جو پاؤں زمین پہ بچ رہا تھا وہ ساکن ہو گیا۔ آنکھوں سے اب تک کوئی آنسو نہیں ٹپکا تھا، مگر اب وہاں درد ابھر آیا تھا۔ مجھے بس اتنا بتانا تھا کہ میں روبی خالہ کے پاس جا رہی ہوں، کینیڈا۔ حبور نے بہت ہمت جٹا کر اپنی بات سامنے رکھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک ایسا عجیب سا الاؤ اٹھا جس کو اس نے پورے جسم میں ابلتے محسوس کیا۔ ایک ایسا سکون یکدم طاری ہو گیا جس کی وجہ وہ جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے بھائی کے طلاق پہ افسوس نہیں ہوا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ اسے ہو۔ ایک دم اپنا ہر دکھ بوجھل ہو گیا تھا، بس اسے یاد رہا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے عبور؟ بظاہر سن سکتی تھی کہ دوسری طرف موجود شخص اس سے بات کرنے پہ چڑھ رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح فون ہی بدلا تھا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرے، آنکھوں کو خشک کرتی عبور بہت دھیمی آواز میں اس سے کہا، کچھ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں بس چاہتی تھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں زندہ ہوں اور روبی خالہ سے کانٹیکٹ میں ہوں۔ اس کے منہ سے ادا ہوتا وہ جملہ اتنا بے وقوفانہ محسوس ہوا کہ وہ لب دبا گئی۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں بند کر لی۔ دوسری طرف خاموشی اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کال کاٹ دے، مگر پھر توحید کی آواز ابھری، تمہیں پیسے چاہیے؟ توحید کے سرسری سے لہجے میں پوچھے گئے الفاظ پر وہ یکدم چونک کے اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی، جبڑے بھینچ لیے۔ اب کے بعد 2 لمحے کو وہ خاموش ہو گئی، لاجواب۔ مگر پھر وہ بولی تو پورے جسم میں جلتا لا زہر بن کر ابل رہا تھا۔ You know what توحید بھائی، you deserve it۔ اپنے اس نے ٹھک کر کے فون بند کر دیا، فون اپنی گود میں گرا لیا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ اپنے جوتوں کو دیکھے گئی۔ لمحے بھر کو تمام میں سکوت چھا گیا تھا۔ بہت تیکھی پتلی سی آواز کانوں کا شور بن گئی، جیسے کانوں میں کوئی ہائی پچ فریکوینسی کو لمحہ ب لمحہ بڑھا رہا۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، رونا چاہ رہی تھی، مگر دل کی منفی تسکین مل گئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے معلوم تھا کہ جب بھی وہ توحید سے دوبارہ بات کرے گی تو وہ ایک اچھے نوٹ پہ اختتام پذیر نہیں ہوگی۔ وہ رشتوں کو دوسرا چانس نہیں دے پاتی تھی۔ وہ دوبارہ ان لوگوں کو پلٹ کے نہیں دیکھ سکتی تھی جن کے ساتھ اس نے قطع تعلق کر لیا ہو، چاہے وہ غلط ہو یا پھر درست۔ اس لیے اس کی زندگی میں زیادہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ رشتوں و دوستیوں میں اونچ نیچ آتی ہیں، وہ یہ جانتے ہوئے بھی دوسروں کو یا اپنے آپ کو ایک اور موقع نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے پاس صرف ایک موقع ہوتا تھا، یا تو دوستی چل جائے گی یا پھر دوسرا شخص اس کے انوائنگلی ٹیڈیس انتہائی چنچلا دینے والی شخصیت سے اتار کر اسے ایک دن کال کر کے کہے گا کہ اسے ان کے درمیان رشتے کو ختم کر دینا چاہیے۔ بہت لمبے عرصے تک عبور لوگوں کے پیچھے بھاگی تھی۔ انہیں اس بات پہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس کی شخصیت قابل قبول ہے۔ اس نے ایک لمبا عرصہ بہت قریبی لوگوں کو خود سے دور جاتے دیکھا تھا، اب اس بارے میں کچھ نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ توحید کے ساتھ کبھی رباؤ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔
وہ ان لڑکیوں میں شکار ہوتی ہی تھی جن کو لوگوں کو یہ بتانے کا شوق ہوتا ہے کہ وہ لویبل ہے، ان کی کمپنی پر وہ اثر ہے، مگر جب اس نے ایک کے بعد ایک شخص کو اپنی زندگی سے جاتے دیکھا تو آنکھوں کے آنسو سوکھتے چلے گئے، معافی تلافی مانگنے والی زبان لفظوں کے گہور سے بنجر ہو گئی، پھر بس آنکھوں کی بنائے تھی جو لوگوں کو خدا حافظ بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہر رشتے کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کوئی اسی کے لیے ہمیشہ نہیں رہتا۔ اسے لوگوں کو متاثر کرنا اچھا لگتا تھا کیونکہ اس کے اندر ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو کسی کو متاثر کر سکے۔ ہر کوئی اسے ایک سمجھدار عقلمند بیگر کی حیثیت سے جانتا تھا، مگر جب کوئی اس کے نزدیک آتا تو حبور کی زندگی کا کھوکھلا پن ہر کسی کو کھا جاتا۔ وہاں کوئی خاصیت نہیں تھی جس کے معیار پہ اسے پسند کیا جائے۔ کیکس اس کے ہنر تھے، کاش وہ اس کی شخصیت ہوتے تو وہ لوگوں کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھتی۔ بہت عرصے تک وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ کوئی بات نہیں، کوئی جاتا ہے تو کوئی دوسرا آ جاتا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی نیا تختہ اس کی زندگی کے دامن سے باندھا نہیں گیا تھا، بس دماغ تھے انمٹ، بس داغ تھے انمٹ۔ اس لیے اب اس نے دعائیں بھی چھوڑ دی تھیں، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے نہیں ہوتے، وہ ہر کسی کے ہوتے ہیں، بس ہمارے نہیں ہوتے۔ اور شاید عبور کے حصے میں صرف اس کا ہنر آیا تھا، لوگ نہیں، اس لیے اسے بس کیکس بنانے تھے، ان میں مہارت رکھنی تھی، کیونکہ اس کے لیے اس دنیا میں صرف ایک ہنر کی حیثیت پہ جگہ تھی۔ اگر اس کے پاس صلاحیتیں نہ ہوتی تو شاید وہ کسی بلیک ہول کی طرح خود کو اپنے اندر گھٹ کے مار دیتی۔ اس کے کیکس اس کی شروعات بھی تھے اور رن بھی، یہ وہ واحد رشتہ تھا جس کو نکھارا جا سکتا تھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، جو چیز اس کو نہایت مشکل لگ رہی تھی بالآخر وہ اس مرحلے کو پار کر گئی، مگر کچھ تھا جو اسے ادھورا محسوس ہوا۔ اس نے سوچا تھا وہ اپنے بھائی سے بات کرتے رو دے گی، اس کے اندر بہت سارا غبار تھا جو اندر دبا رہا تھا، اسے بہت سے شکوے کرنے تھے، اسے بہت سے سوال کرنے تھے، مگر سب بےمعنی کیوں لگنے لگا؟ چیزوں کی ترمیم کرنے سے پہلے ان کا غم منانا ضروری تھا، پھر وہ غم اب غم کیوں نہیں لگتا تھا؟ وہ زخم کریدا کیوں نہیں گیا؟ کچھ ادھورا رہ گیا تھا، اسے رونا تھا، اسے بھی بہت سارا رونا تھا، مگر حسرت پوری نہ ہوئی۔ اسے کٹ آف کرنے کی عادت تھی، مگر اسے کلوزر نہ مل سکا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا راستہ واپس توحید سے نہ ٹکرائے۔ اب اسے اپنی کال کا مقصد ہی ڈم لگنے لگا تھا، اسے گرائے ہوئے تھی۔ جب بند آنکھوں کے سامنے اسے روشنی محسوس ہوئی، اس نے دھیرے سے بلکہ جدا کی تو سامنے کا اس کا فون بج رہا تھا، اس پہ کسی کی کال آ رہی تھی۔ عبور نے سر اٹھایا تو اطراف کی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ اچانک ہی اسے لوگوں کا ہجوم محسوس ہونے لگا، سب کی فلائٹ کا وقت آن پہنچا تھا۔ عبور نے فون دیکھا تو وہاں زرگل کی کال تھرتھراہٹ کا شکار تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا، وہ ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی۔ عبور نے اسے چند ہدایتیں دیں، اپنے کپڑوں کا رنگ بتایا، وہ نچلے فلور پہ تھی شاید اور اب اوپر آ رہے تھی۔ عبور نے اٹھ کے ریلنگ کے پار دیکھا کہ کہیں اسے زرگل نظر آ جائے۔ زرگل نے کال منقطع کر دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اوپر آ رہی ہے اور یہ کہ وہ اس کے ٹھہر کے انتظار کرے۔ سو عبور سٹنگ ایریا کے قریب آ گئی تھی، فون کو ٹٹولنے لگی۔ وہاں اس کا فرینڈ گروپ اب موجود نہیں تھا، 3 دوستیں یوں ہی پل بھر میں ختم ہو گئی تھیں۔ اس لمحے اسے اپنا لیفٹ آؤٹ ہونا یاد نہیں آیا، اسے اپنے اوپر غصہ آیا تھا، یہ شاید بے بسی۔ ہر رشتے کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، مگر کیا ہونی چاہیے؟ جس کھلے دل اور رام دے مون کے ساتھ یہاں آئی تھی اب اتنی ہی زیادہ ٹینسڈ ہو گئی۔ جو لڑکی اس کی تلاش میں اوپر آ رہی تھی، عبور نے سوچا کہ اس کی دوستی زرگل کے ساتھ اور کتنے عرصے قائم رہے گی۔ وہ ایسا نہیں سوچنا چاہتی تھی، اسے زرگل کی کمپنی پسند تھی، وہ بھی اسے بے حد اچھے طریقے سے جانتی تھی، پہچانتی تھی، اور پھر بھی کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاں اسے محسوس ہوا کہ اسے اس دوستی سے بیک آف کر لینا چاہیے۔ زرگل ہر دفعہ سب کچھ سلجھا لیتی تھی، وہ اس کے بارے میں کبھی منفی نظریے سے نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر حالات و واقعات نے مجبور کر دیا تھا۔ وہ خود کو ایسا نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسے چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو چانس دے، خود کو چانس دے، اگر عجیب سی بے بسی تھی جو اس پہ طاری ہو جاتی اور اس کا اپنا وجود اس قدر ہول ہو جاتا کہ اسے نہیں لگتا کہ اگر زرگل بھی اس کو ایک دن
چھوڑ دے تو اسے فرق پڑے گا۔ نہ جانے اب کسی کسی بھی چیز سے کسی بھی قسم کا فرق کیوں نہیں پڑتا تھا۔ اگر تکلیف بھی ہوتی تو وہ خود کو قصوروار ٹھہراتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اسے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، اسے فرق پڑنا چاہیے، مگر وہ جتنی کوشش کر لے وہ لوگوں کو نہیں دکھا پائے کہ وہ کمزور ہے۔ اس کا ڈیفنس میکینزم تھا، اسٹائک بن جانا، پتھر دل جو اسے محفوظ رکھتا تھا۔ اب درست و غلط لوگوں کا حساب نہیں رکھا جاتا تھا، اب ہر کوئی ہی اپنے آپ سے دور لگتا تھا، بہت دور۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب اسے گہرے بھورے لباس میں وہ نظر آئے۔ ہر بار کی طرح حبور کو اس کا چہرہ نہایت خوبصورت لگا، کھلتا ہوا، میک اپ سے سرشار۔ زرگل اس سے 1 سال بڑی تھی اور قد میں کئی انچ۔ حبور نے مسکرانے کی کوشش کی، ہاتھ ہلائے، اس کے نزدیک پہنچی تو لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھیں جگمگ تارے کی طرح چمک رہی تھیں۔ حبور نے اسے سر تپیر دیکھا، پھر اس کو بتایا کہ وہ کتنی لمبی ہو گئی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس لمحے کو آکورڈ ہونے سے کیسے بچائے۔ پھر زرگل نے اسے کھینچ کے گلے لگا لیا، مگر اسے دیکھتے اسے اس قدر خوشی محسوس نہ ہو سکی جس نے اسے سوچا تھا۔ وہ لوگ کراچی کے بعد بہت سالوں بعد ایک انجان ایئرپورٹ پہ مل رہے تھے، ایک نئی شروعات کو شروع کرنے کے لیے۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، بلکہ پرجوش ہونا چاہیے تھا، مگر زرگل سے گلے ملتے وقت بھی اسے کچھ محسوس نہ ہو سکا۔ سب پھیکا تھا، البتہ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بے مروت نہیں ہونا چاہتی تھی، اگر وہ جانتی تھی کہ اس کے چہرے پہ ٹھہری بیزاری اور اس کے گرد پھیلی سطحی منفیت زرگل نے بھی محسوس کر لی ہوگی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ پھر اسے اپنے کندھے پہ یکدم نمی کا احساس ہوا۔ زرگل رو رہی تھی۔ اوہ گاڈ نہیں، ایمبیرسنگ، نو نو۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ حبور کے سوال پہ اس نے کندھے سے سر اٹھایا، پھر اسے لمحے بھر کو دیکھا، پھر واپس گلے لگا لیا۔ حبور آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں کتنی ساری باتیں کرنی ہیں، اس نے اسی انداز میں کہا، گلے سے گلا نہیں ہٹایا۔ وہ تو ہم فون پہ کر لیتے ہیں۔ زرگل نے بڑا سا منہ بنا کر اسے گلے سے جدا کرتے دیکھا۔ میں یہاں ایموشنل مومنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حبور نے اسے اسی انداز میں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ تم ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ حبور نے پھر سے اسے کہا، ہچکچاتے ہوئے۔ زرگل نے اسے کندھے سے پکڑتے جھنجھوڑتے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے کوئی غلط چیز تو نہیں کھائی؟ اب کی بار الجھن زرگل کے چہرے پہ تھی۔ بھوک سے یاد آیا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے پاس کوئی موضوع بھی موجود نہیں رہا تھا۔ اس نے معصومانہ انداز میں پیشکش کی تو زرگل نے گھومتے ہوئے اپنا کریم پائی اٹھایا اور حبور کو تھما دیا۔ یہ لو، یہ کھا لو۔ مسکراتے ہوئے ذرا اور کھسکایا۔ حبور نے پہلے کریم پائی کو دیکھا، پھر اسے، پھر واپس پائے کو۔ مگر یہ تو تمہارا ہے نا؟ زرگل اس کی بات پہ آنکھیں گھماتے نہ رہ سکی۔ تم اب ادھر بیٹھو، میں نیچے سے نیا لے کر آتی ہوں۔ مگر اسے یوں اس کا کریم پائی لیتے اچھا نہیں لگا، وہ بھی تو بھوکی ہو سکتی تھی نا۔ نہیں، یہ تم کھا لو، میرے لیے دوسرا لے آؤ۔ وہ پرس سے پیسے نکال رہی تھی کہ زرگل نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس کے ہاتھ سے کریم پائی پہ واپس لیا، سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ حبور کی آسیت سے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اس کی اور اپنی ٹرالی کھینچتے ایک سین پہ بیٹھ گئی۔ نظریں اٹھا کر زرگل کو دیکھا تو وہ تب تک کافی دور تک جا چکی تھی۔ اسے لمحے بھر میں احساس ہوا کہ اگر بھوک اس کو لگی تھی تو اسے اپنے لیے کچھ لے کر آنا چاہیے تھا، اسے زرگل کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ حبور ملامتی نظروں سے اسے دور جاتا دیکھیے گئی۔ یکدم اپنا آپ اور برا لگنے لگا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ زرگل کے ساتھ جس کی ٹرپ کو شروع کرنے جا رہی ہے وہاں اسے بالآخر ایک کلوزر مل جائے گا، اور یہ کہ وہ زرگل کو نہیں گنوائے گی۔ لمحے پہلے جس دشواری سے وہ گزر رہی تھی اس کا جواب لمحے بعد مل گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان کی قسمت میں آگے کیا لکھا ہے، مگر وہ اس نئی شروعات میں خود کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ زرگل جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور ان کا انمول ہونا بہت فاصلے سے محسوس ہو جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ بہت جلد ہو جاتا ہے، اور حبور کو اس بات کا علم تھا کہ جو لڑکی اس کے ماضی اور حال کو جاننے کے بعد بھی اس کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کرنے کے بجائے اسے یہ کہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس لڑکی کی دوستی اس کے لیے بے حد اہم تھی۔
حبور کو نہیں معلوم تھا کہ زرگل کے لیے اس کی زندگی میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ موجود تھی یا نہیں، مگر وہ آنے والے وقتوں میں ارادہ رکھتی ہی تھی کہ وہ سوچ سے اپنے رشتوں کو دور رکھے گی کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، چاہے پھر حقیقت میں ہو یا نہ ہو، مگر وہ کوشش کرے گی۔ زندگی کے کچھ فیصلے ہم خود نہیں کرتے، یہ لوگوں کے اچھے و برے کو دیکھتے ہوئے خود بخود ہو جاتے ہیں۔ تو جی ہمارا ایپیسوڈ 3 کا پارٹ 2 جو ہے وہ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ تو جی اگر ہم ایپیسوڈ کی بات کریں تو ابھی تک کسی کا بھی پاس جو ہے وہ ریویل نہیں ہوا ہے، اور ابھی صرف اتھر، روبی اور حبور کی سائڈ کا ہی سین آیا۔ حبور کے ساتھ پاسٹ میں ایسا کیا ہوا تھا، اسی کیوریوسٹی اب بڑھتی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ تو مجھے اس کی ہے کہ اتھر اور آئزک کے بیچ میں آخر ایسا کیا ہوا تھا جب وہ اتنے اچھے دوست تھے، پھر کیا ہوا تھا۔ اور دوسری چیز کیا تھی، اور بس یہی تھا۔ ویسے مجھے زرگل بھی پسند ہے، مگر مجھے حبور بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے جس طرح حبور اسٹرگل کرتی ہے نا، ناٹ دیٹ آئی ریلیٹ فرام ہر اور سم تھنگ، پر مجھے اس پہ لیکن سے اس پہ نیچرلی پیار آتا ہے، مطلب مجھے وہ اچھی لگتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ او مائی گاڈ شی از سفرنگ اے لاٹ، پور بیبی، اس ٹائپ سے۔ تو اور ویسے زرگل بھی کم چیزوں سے نہیں اسٹرگل کر رہی ہے، اف یو ٹاک اباؤٹ، خیر مجھے دونوں ہی پسند ہیں اینی ویز۔ تو اسی کے ساتھ اب ہم جو ہیں اس ناول کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور چلیے پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔